अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 35 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ कराजेसर किले में मारिया हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और बाकी सबको किला दिखा रही थी और उन्हें बता रही थी कि इस कमरे में मेहमानों वगैरह से मुलाकात की जाती है। हाइमा खातून एक तरफ खड़ी होकर सुलेमान शाह के बारे में सोचने लगती है और कहती है, सुलेमान शाह, काश के आज आप जिंदा होते हैं और ये पाक फतह देख सकते हैं। इतने में उनकी तबीयत कुछ खराब हो जाती है। फिर हलीमा उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठा देती है। हाइमा खातून हलीमा से कहती है, मैं आज नहीं तो कल इस फानी दुनिया से चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम इस बात को यकीनी बनाना कि दुंदार वापस आ जाए और दोनों भाइयों को मुत्तहिद करना। इतने में गुंगुत अंदर दाखिल होकर मारिया से कहता है, अर्तुग साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ अहम कागजात पढ़ने में आपकी मदद चाहते हैं। ये सुनकर मारिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आरिस घोड़े पर कहीं जा रहा था। एक जगह पहुंचकर वो अपना घोड़ा रोक लेता है और घोड़े से उतरकर उसे एक तरफ बांध लेता है। फिर वो एक खुफिया तहखाने का दरवाजा खोलता है। इस तहखाने में तीतन पहले से आया हुआ था। आरिस भी अंदर पहुंच जाता है और तीतन को कहता है, जब मैं किले में तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो अर्तुगरुल आ गया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमने किला खो दिया। तीतन कहता है, अगर आपके सिपाही उस खुफिया रास्ते में होशियार होते तो ये अंजाम ना होता। आरिस कहता है, अपनी गलती दूसरों पर मत डालो तीतन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किला मेरे हाथ से निकल गया और जिस औरत से मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया। तीतन कहता है, जंग अभी खत्म नहीं हुई, आप जख्मी हो, पहले आपके जख्मों का इलाज करना होगा। फिर तीतन खड़ा होकर आरिस के जख्मों का इलाज शुरू कर देता है। फिर आरिस भी कहता है, जंग अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ किले में अर्तुगरुल अकेला एक जगह बैठा हुआ था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या रब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मैं सिर्फ तेरे आगे झुकता हूँ और तुझसे मदद मांगता हूँ। मुझे शैतान की चालों से महफूज रखना और मेरे दिल को हिरस और लालच से पाक रखना। मैं जानता हूँ कि फतह सिर्फ तू अता फरमाता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग और मारिया एक कमरे में मौजूद थे और खतूत और कागजात वगैरह पढ़ रहे थे। हकीम अर्तुग मारिया को कहता है, आप हर कागज को पढ़े और अगर कोई अहम मालूमात हो तो बताए। बाहर बामसी ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और सबसे मुखातिब होकर कहता है, सिपाहियों, मेरा एक सवाल है, आप बताओ कि क्या पत्थरों वाला किला हमारे खेमों से ज्यादा महफूज है? गुंगुत कहता है, यकीनन पत्थर ज्यादा महफूज है कमांडर बामसी। फिर बाकी कुछ सिपाही भी कहते हैं, गुंगुत सही कह रहा है। ये सुनकर बामसी कहता है, सबसे पहले एक सिपाही का दिल उसका महफूज घर होता है, फिर उसकी अकल और दिमाग होते हैं। सिर्फ पत्थर आपको महफूज नहीं रख सकते। हम खेमों से निकल कर आए हैं और इन पत्थर वालों पर गालिब आए हैं। अब मुझे वो सिपाही चाहिए जो दुश्मन को समझ सके और उसका दिमाग पढ़ सके। अब मैं हर रोज आपको इस बारे में तालीम दिया करूंगा। दूसरी तरफ खुफिया तहखाने में तीतन पूछता है, अब आपका क्या मंसूबा है? आरिस कहता है, पहले हमें किला वापस लेना होगा। मैंने बलेजी के गवर्नर की तरफ पैगाम भेजा है, वो अर्तुगरुल की तरफ एक कासिद भेजकर उसे एक पेशकश करेगा। तीतन कहता है, तो अभी भी आप समझते हो कि पेशकश से अर्तुगरुल को बेवकूफ बना सकते हो? आरिस कहता है, यकीनन नहीं, लेकिन इस पेशकश के दौरान हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और मैं इसी दौरान अर्तुगरुल को कोने लगा दूंगा। फिर तीतन खंजर गर्म करके आरिस के जख्म पर लगाता है ताकि उसका जख्म बंद हो सके। दूसरी तरफ अरसिज वापस आकर अर्तुगरुल को बताता है कि बदकिस्मती से हम आरिस को नहीं पकड़ सके। तुर्गुत कहता है, ऐसा लगता है कि उसके मरने का वक्त अभी नहीं आया। अर्तुगरुल कहता है, हम आपकी मदद के बगैर ये किला फतह न कर पाते अरसिज कहता है, हमारी रियासत कभी आपकी मदद न करती अगर आपके अंदर जज्बा और मुस्तकिल मिजाजी ना होती। अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। बाहर दुमरल अंदर आकर बामसी को बताता है कि बिजांतीन से एक कासिद आया है। बामसी कहता है, इन सब से हथियार ले लो, इन्हें इंतजार करना होगा। दुमरल बाहर आकर उस कमांडर को कहता है, अपने हथियार हमारे हवाले कर दे। कमांडर तलवार निकाल कर दे देता है। फिर बामसी उसके पास आकर कहता है, कई सरदार अर्तुगरुल साहब के किले में खुश आमदीद, मैं बलेजी के गवर्नर का कमांडर एंग्लोस हूँ। बामसी कहता है, तो फिर आप इंतजार करो, जब अर्तुगरुल साहब फारिग होंगे तो हम तुम्हें उनसे मिलवा लेंगे। ये कहकर बामसी अंदर चला जाता है। अंदर अरसिज कहता है, मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है अर्तुगरुल साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। इल्बई साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया अरसिज। इतने में बामसी अंदर दाखिल होकर अर्तुगरुल को बताता है कि बलेजी के गवर्नर का कासिद आया है और आपसे मिलना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है, उसे अंदर लाओ जरा बामसी, ताकि हम उसकी शक्ल देखकर उस हिसाब से अपनी तलवारें तेज कर ले। दूसरी तरफ खुफिया तहखाने में तीतन कहता है, अर्तुगरुल से बदला लेने के लिए हम उसे जाहिर करेंगे कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है और गायब हो गए हैं, फिर हम अचानक उस पर हमला कर देंगे। आरिस कहता है, लेकिन कैसे? हम किले में उस पर हमला नहीं कर सकते, उसने तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर ले ली होंगी। तीतन कहता है, एक जगह है जहाँ अर्तुगरुल गैर महफूज है। ये सुनकर आरिस कहता है, हाँ, हनली बाजार। दूसरी तरफ कमांडर एंग्लोस अंदर अर्तुगरुल के पास पहुँचता है और झुककर एक सफेद झंडा देते हुए कहता है, मैं कमांडर एंग्लोस बलेजी के गवर्नर की तरफ से सलाम लाया हूँ। उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की निशानी के तौर पर यह सफेद झंडा भेजा है। अर्तुगरुल तुर्गुत को इशारा करता है तो वो उससे झंडा ले लेता है। फिर अर्तुगरुल
اس سے پوچھتا ہے جنگ کے فوراً بعد اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے کمانڈر انگلوس؟ کمانڈر کہتا ہے بلا شبہ یہ آپ کے لیے ایک عظیم فتح ہے ارطغرل صاحب، آپ ایک عظیم جنگجو ہو، لیکن میں یہاں جنگ نہیں بلکہ امن کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے یہاں کے گورنر نے بھی بالکل ایسی ہی بات کی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کا انجام اس جیسا نہ ہو۔ انگلوس کہتا ہے میں اصل بات پر آتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ قلعہ آپ ہمارے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ دیں گے، ہم آپ کو کراجیسر اور بلیجک دونوں کے ٹیکس دیں گے اور اس کے علاوہ گورنر آرس کا سر بھی۔ ارطغرل کہتا ہے اس قلعے سے لے کر بلیجک کی سرحد تک تمام زمینیں ہمارے لوگوں کے خون سے حاصل کی گئی ہے، اگر آپ ہم سے ہماری چیزیں لینا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اپنا خون بہانا پڑے گا، تم مجھے جانتے نہیں اس لیے میں تمہیں تمہارے گھٹیا پیشکش کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر آپ لوگ اپنا سر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آرس کی مدد کرنا بند کر دو۔ انگلوس کہتا ہے آپ کا رویہ ایک اور جنگ کا آغاز کر دے گا، تم لوگوں کے دھوکے بازی سے پاک جنگ میرے لیے زیادہ قیمتی ہے، میں یہاں شر کے گھونسلوں کو تباہ کرنے آیا ہوں، اب جاؤ اور اپنے گورنر کو کہو کہ وہ اچھی طرح سوچ لے۔ یہ سن کر کمانڈر انگلوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ارسس کہتا ہے یہ آدمی ہمیں آرس کے پاس لے کر جائے گا، اگر آپ اجازت دے تو میں جا کر آرس کو تلاش کرو، یہ میرا آخری مشن ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے ارسس، اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے جاؤ اور اس کمانڈر کا پیچھا کرو اور پتہ چلاؤ کہ آرس کو ان لوگوں نے کہاں چھپایا ہوا ہے۔ ارسس روانہ ہو جاتا ہے۔ ارسس کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے کل میں ترک سرداروں کو یہاں آنے کی دعوت دوں گا، اس ملاقات میں ہم نکایا کے خلاف احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم ہنلی بازار جا کر تاجروں سے ملاقات کریں گے اور انہیں نئے نظام کے بارے میں آگاہ کریں گے، تم ان کی طرف پیغام بھجوا دو بامسی۔ پھر ارطغرل ترگت سے پوچھتا ہے تمہارے قبیلے کی کیا صورتحال ہے ترگت؟ ترگت کہتا ہے بہادر کا قبیلہ یہاں پہنچ گیا ہے، ان کے جرگے کے آدمی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے تم ان سے ملو اور انہیں کہو کہ اگر وہ چائدار قبیلے میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں تمہاری اطاعت قبول کرنی ہوگی۔ پھر ترگت بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلطان کے محل میں سادتین اپنے خاص آدمی گوگتو کو کہتا ہے وہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا، ابھی اس نے مجھے کیوں بلایا ہے گوگتو؟ گوگتو کہتا ہے میں نے اس کے قریبی آدمیوں سے بات کی ہے لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا میرے حضرت، میں نے سنا ہے کہ کراجیسر سے ایک قاصد آیا ہے۔ اتنے میں سلطان کا خاص آدمی عزیز باہر آ کر کہتا ہے امیر حضرت سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سادتین اندر سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اندر سلطان کچھ دوسرے وزیروں کو کہہ رہا تھا ترک قبیلوں کی سلامتی کا مطلب ہے ہماری ریاست کی سلامتی۔ ایک وزیر پوچھتا ہے کیا آپ نے اس لیے مشرق کی طرف حملہ کرنے کا حکم دیا ہے سردار؟ سلطان کہتا ہے ہاں، میں اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ترک قبیلوں کے ساتھ متحد ہیں۔ پھر سلطان ان وزیروں کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد سادتین آگے بڑھتا ہے۔ پھر سلطان کہتا ہے ارطغرل صاحب نے ایک قاصد بھیجا ہے سادتین، ارطغرل صاحب نے کراجیسر قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ سن کر سادتین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر سلطان کہتا ہے کیا تمہیں حیرانگی ہوئی ہے سادتین؟ سادتین کہتا ہے نہیں سلطان، یہ خوشی ہے، خوشی کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ارطغرل صاحب اس کتے آرس کا سر قلعے پر لٹکانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ سلطان کہتا ہے وہ کتا آرس بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسری طرف کراجیسر قلعے میں ماریا کہتی ہے ارطغرل صاحب مجھے ایک اہم خط مل گیا ہے، اس پر لکھا ہے کہ آرس نے امیر سادتین کے کہنے پر بہادر صاحب کو سونا دیا تھا تاکہ وہ ہنلی بازار خرید سکے۔ یہ سن کر حکیم ارطغرل چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے ماریا؟ ماریا کہتی ہے ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ دوسرے کاغذات دیکھتی رہو ماریا، مجھے ابھی ارطغرل صاحب سے ملنا ہوگا۔ یہ کہہ کر حکیم ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں سلطان کہتا ہے تم ارطغرل صاحب کی طرف ایک خط لکھو، اس میں لکھو کہ میں کراجیسر کے ساتھ ساتھ سوڈک اور کمانک کا علاقہ بھی ارطغرل صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ سادتین کہتا ہے یقیناً ارطغرل صاحب اس کے حقدار ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا امتیاز دوسرے ترک سرداروں کے درمیان ہمارے لیے مخالفت پیدا کر سکتا ہے۔ سلطان کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ سب ارطغرل صاحب جیسا بننا چاہیں گے، ہمیں ہر کسی سے ارطغرل صاحب جیسی بہادری اور جرأت چاہیے۔ ارطغرل صاحب جلد کونیا آ کر مجھ سے ملیں گے اور مال غنیمت کا 5واں حصہ ہماری ریاست کو دیں گے۔ پھر سلطان پوچھتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کا پتہ لگا لیا ہے جنہوں نے میرے لیے اور ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھائے تھے؟ سادتین کہتا ہے میں جلد پتہ چلا لوں گا سردار، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پھر سادتین جانے لگتا ہے تو سلطان کہتا ہے تمہارے پاس بھی زیادہ وقت نہیں بچا سادتین۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ماریا نے ایک اہم خط تلاش کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آرس نے سلجوق وزیر سادتین کے کہنے پر بہادر کو سونا دیا تھا تاکہ وہ ہنلی بازار خرید سکے۔ یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے امیر سادتین کی چالوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہماری ریاست میں چھپے گیدڑ سامنے آ گئے ہیں۔ میں یہ خط سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا جب میں ان سے ملنے کونیا جاؤں گا۔ اب یہ خط امیر سادتین کی موت کا فرمان ہوگا اور یہ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات
سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 86 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ میں نے مسلمانوں کو یہی پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، ہیریکل نے کہا۔ اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہمارے فوج بھاگتے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بددلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسے باتیں کی جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا بھی چاہیں گے تو ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گا نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہیریکل کا تو خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترتیب دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سالاروں کی طرح ایک عام سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے اندر دور دور تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتار سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 عیسوی کے آخری اور ذیقعت 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہے۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔
دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، برویت اور ایک دو اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج اتاری ہے۔ ہم سب سے پہلے دمشق کی دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحتیاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگی کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بیچتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا، دشمن بے تحاشا نفری ساتھ لایا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑی سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ سکتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں ہی رہے۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھے، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فہل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کے ہرول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فہل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فہل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی، وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں، جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر ایک ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھے، ایک مقامی آدمی نے بتایا فہل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بمبار اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہے اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھی، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھی اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کو دی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جگڑ لیے۔
خالد رضی اللہ عنہ اپنی عادت کیا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہے اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھی، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھی اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کو دی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جگڑ لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے۔ نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس پہل آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا۔ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پندے میں آ گیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے۔ انہوں نے دلدل سے پورے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسے دلدل میں سے جس جگہ میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیو، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل کر جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے، جوش سے پٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی باغی بھی تھے۔ وہ دان پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹنا اور برچوں سے چلنی ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی کے مطابق 28 ذیقعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے میں سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس سب ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں شب خون تھا اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو محفل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو سننے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھی۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہے بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کڑے ہیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دے۔ چنانچہ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کے بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرحبیل رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔
शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्तों को एक मौजूद जगह जो उन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। मदीना वालों, सकलार ने बुलंद आवाज़ से मुसलमानों को ललकारा, आगे आओ, अपना और अपनी फ़ौज का अंजाम देखो, हमला करने तुम आए हो। शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, आगे तुम आओ, इस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रोमियो, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने ये चाल चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे, लेकिन शरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। इसके मुताबिक मुसलमान जहाँ थे वही रहे। रूमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सलार शरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक़्त चाल चलने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उनकी नफरी रोमियो के मुताबिक बहुत तोड़ी थी, इसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से उसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को टूटने ना दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते, फिर अपनी जगह पर आ जाते। रूमी हर हमले में अपनी जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सकलार ने खुद की। वो अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़ी तेज़ी से आगे गया। मशगलों की रोशनी में मुसलमानों ने रूमियों का परचम देख लिया। चंद एक मुजाहिदीन रूमियों में घुस गए और सकलार को घेर लिया। उसके मुहाफिजों ने उसे अपने हिसार में ले लिया। मुहाफिज बेजिगरी से लड़े और इस दौरान सकलार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने मुहाफिजों के हिसार से जहाँ भी निकलता मुसलमान उसे रोक लेते थे। एक मुजाहिद उस मारके से निकल गया। उसने सालार शरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि अब के रूमियों को इतनी जल्दी पीछे ना जाने देना, क्योंकि कुछ मुजाहिदीन ने रूमियों के सालार को नरगे में ले रखा है। शरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस इतला पर अपने चंद एक मुंतखब जानबाज रूमियों के क्लब में घुस जाने के लिए भेज दिए। थोड़ी ही देर बाद मुजाहिदीन के नारे सुनाई देने लगे, खुदा की कसम, हमने रूमी सालार को मार डाला है। रूमियो, अपना परचम उठाओ, अपने सालार की लाश ले जाओ। रूमियो ने देखा उनका परचम उन्हें नजर नहीं आ रहा था और उन्हें अपने सालार की ललकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। उनमें बददिली फैलने लगी, लेकिन किसी नायब सालार ने परचम उठा लिया और लड़ाई जारी रखी और तेज जासूसी निज़ाम तरतीब दिया था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को सवार दस्ते का सालार बना रखा था और इसके साथ ही उन्हें अपना मशीर भी समझते थे। मौरखों के मुताबिक अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु सलारी की महारत रखते थे और जंगी उमूर को भी पूरी तरह समझते थे, लेकिन उनमें वो तेज़ रफ्तारी नहीं थी जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु में थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फ़ैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के ख़तरे भी मोल ले लिया करते थे। इसके बरअक्स अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु एहतियात के कायल थे। अपनी इस आदत को समझते हुए उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को हर लम्हा अपने साथ रखा। वो कोई भी मंसूबा बनाते या फैसला करते थे तो उसमें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरों को ख़ास तौर पर शामिल किया करते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जासूसी और देखभाल के निज़ाम पर ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं रही थी, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सालार आला की थी और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे सालारों की तरह एक आम सालार थे। लेकिन अपनी माजूली के बावजूद वो अपने फ़राइज़ से बेइंसाफ़ी गवारा नहीं करते थे। उन्होंने जासूसी के निज़ाम पर पहले की तरह तवज्जो दिए रखी। उसका नतीजा था कि मुसलमान जासूस रोमियों की सल्तनत के अंदर दूर दूर तक चले गए थे। एक रोज़ एक जासूस आया, वो बहुत दूर से आया था। उस जासूस ने अपने उन जासूसों से रब्ता किया जो और आगे तक गए हुए थे। वो उन सब की इतलाएं लेकर बड़ी ही तेज़ रफ्तार से दमश्क पहुंचा और ये इतला दी कि रूमियों ने कम व बेश 1 लाख नफरी का लश्कर दरिया उर्दन के मगरिब में जमा कर लिया है। तारीख के मुताबिक बेसान के मकाम पर दिसंबर 634 ईस्वी के आखिरी और ज़ियाकत 13 हिजरी के पहले हफ्ते में रूमियों की फ़ौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक उस लश्कर की तादाद 1 लाख बताई थी। असल में रूमी फ़ौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। सालार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। मेरे अजीज़ साथियों, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सालारों से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, शुक्र अदा करो,
اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہے۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، برویت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج اتاری ہے۔ ہم سب سے پہلے دمشق کی دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحتیاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اور خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگی کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بیچتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا۔ دشمن بے تحاشا نفری ساتھ لایا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑی سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ سکتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں ہی رہے۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھے، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فہل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس فوج کے ہرول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فہل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فہل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی، وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں، جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر 1-1 میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھے، ایک مقامی آدمی نے بتایا فہل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بمبار اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا
کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہے اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیز تھی، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھی اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلو پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کو دی گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جگڑ لیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکالنا بھی ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ وہ دلدل میں سے نکلنے لگے، نکلنا بھی دشوار ہو گیا۔ بڑی کوشش کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ دلدل سے نکلے اور واپس فہل آ گئے۔ رومی سالار سکلار تجربہ کار سالار تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دھوکے کو کامیاب سمجھتا تھا کہ مسلمان دلدل میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس دلدلی علاقے میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں پانی کے نیچے زمین بہت سخت تھی اور وہاں کیچڑ نہیں تھا، وہاں سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کا تھا۔ سکلار نے اپنے لشکر سے کچھ دستے الگ کیے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عظمت روم کے پاسبانوں، اس نے اپنے لشکر سے کہا، آج تمہارا دشمن پندے میں آ گیا ہے۔ مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے۔ انہوں نے دلدل سے پورے فخل کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم اسے دلدل میں سے جس جگہ میں سے مسلمان نہیں گزر سکے انہیں گزر کر دکھائیں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے آگے دلدل ہے جو انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم رات کو حملہ کریں گے۔ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے۔ اے رومیو، یہ رات کی لڑائی ہوگی جو آسان نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے جو اب تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تمہیں اپنا شکار سویا ہوا ملے گا، کوئی ایک بھی زندہ نہ نکل کر جائے۔ ان کے گھوڑے، ان کے ہتھیار اور ان کے پاس ہمارا لوٹا ہوا جو مال ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ اگر تم ان سب کو ختم کر دو گے تو سمجھو تم نے اسلام کو ختم کر دیا، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کر دو کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں سکتے۔ رومی سپاہی یہ سن کر کہ وہ اپنے دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے، جوش سے پٹنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، کئی باغی بھی تھے۔ وہ دان پیس رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی تلواروں سے کٹنا اور برچوں سے چلنی ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ 23 جنوری 635 عیسوی کے مطابق 28 ذیقعدہ 13 ہجری کا سورج غروب ہو گیا تو رومیوں کے سالار سکلار نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ شام بڑی تیزی سے تاریک ہوتی گئی۔ سکلار نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اسے دلدل میں سے گزرنے کا راستہ معلوم تھا۔ اپنے دستوں کو اس نے اس راستے میں سے گزارا۔ جب تمام دستے گزر آئے تو سکلار نے انہیں اس سب ترتیب میں کر لیا جس ترتیب میں حملہ کرنا تھا۔ یہ حملہ نہیں شب خون تھا اور یہ یک طرفہ کارروائی تھی۔ اس ترتیب میں سکلار نے اپنے دستوں کو محفل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ خود سب سے آگے تھا۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار تیز رکھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے آنے کی خبر ہو بھی جائے تو انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ رومی اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکلار جاسوسوں کو سننے لگا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ پڑاؤ فلاں جگہ ہے۔ اسے اللہ اکبر کے نعرے کی گرج سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مشعلیں جل اٹھی۔ سکلار نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف بیدار ہے بلکہ لڑنے کی ترتیب میں کڑے ہیں۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط سالار تھے۔ انہیں یہاں آ کر جب معلوم ہوا تھا کہ یہ دلدل کہاں سے آ گئی ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ رومیوں نے ان کا صرف راستہ ہی نہیں روکا بلکہ وہ کچھ اور بھی کریں گے۔ رومی یہی کر سکتے تھے کہ حملہ کر دے۔ چنانچہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے بعد اپنی فوج کو سونے کے بجائے لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جاسوس دلدل کے ارد گرد پھیلا دیے تھے۔ رومی جب دلدل میں سے گزر رہے تھے، ایک جاسوس نے شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی کہ دشمن آ رہا ہے۔
शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्तों को एक मौजूद जगह जो उन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। मदीना वालों, सकलार ने बुलंद आवाज से मुसलमानों को ललकारा, आगे आओ, अपना और अपनी फौज का अंजाम देखो, हमला करने तुम आए हो। शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, आगे तुम आओ, इस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रोमियो, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने ये चाल चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। इसके मुताबिक मुसलमान जहाँ थे वही रहे। रूमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे, अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सलार शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक़्त चाल चलने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उनकी नफरी रोमियो के मुताबिक बहुत तोड़ी थी, इसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालिबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से उसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को टूटने ना दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते, फिर अपनी जगह पर आ जाते। रूमी हर हमले में अपनी जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सकलार ने खुद की। वो अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़ी तेज़ी से आगे गया। मशगलों की रोशनी में मुसलमानों ने रूमियों का परचम देख लिया। चंद एक मुजाहिदीन रूमियों में घुस गए और सकलार को घेर लिया। उसके मुहाफिजों ने उसे अपने हिसार में ले लिया। मुहाफिज बेजिगरी से लड़े और इस दौरान सकलार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने मुहाफिजों के हिसार से जहाँ भी निकलता मुसलमान उसे रोक लेते थे। एक मुजाहिद उस मारके से निकल गया। उसने सालार शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि अब के रूमियों को इतनी जल्दी पीछे ना जाने देना, क्योंकि कुछ मुजाहिदीन ने रूमियों के सालार को नरगे में ले रखा है। शरहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इत्ला पर अपने चंद एक मुंतखब जानबाज रूमियों के क्लब में घुस जाने के लिए भेज दिए। थोड़ी ही देर बाद मुजाहिदीन के नारे सुनाई देने लगे, खुदा की कसम, हमने रूमी सालार को मार डाला है। रूमियो, अपना परचम उठाओ, अपने सालार की लाश ले जाओ। रूमियो ने देखा उनका परचम उन्हें नजर नहीं आ रहा था और उन्हें अपने सालार की ललकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। उनमें बददिली फैलने लगी, लेकिन किसी नायब सालार ने परचम उठा लिया और लड़ाई जारी रखी।